आर्मी चीफ की लंदन आमद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुनोयत का एहतजाज करेगी। इमरान रियाज ने लंदन की सड़कों के ऊपर घूम के क्या दिखाया। तहरीक इंसाफ की नई हिकमत अमली की सुनोयत की है, जबकि कश्मीरियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी कैसी। पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के अंदर मुश्किलात का शिकार क्यों, आज की गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अगर आप स्टडी, वर्क या विजिट वीज़ा पर बरतानिया जाना चाहते हैं या फिर चीन में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो अभी जीडी कंसल्टेंसी से राब्ता कीजिए। हमारे एक्सपर्ट्स एप्लीकेशन से लेकर वीज़ा अप्रूवल तक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आर्मी चीफ जो हैं वो लंदन के दौरे पे हैं। पहले 2 दिन का जो उनका दौरा था वो तकरीबन खुफिया रखा गया। फिर जब उन्होंने मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत की तो उससे पता चला, और तस्वीरें सामने आने से, और जब ब्रिटिश आर्मी ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया तो तमाम कम्युनिटी को इस बात का इल्म हुआ कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इंग्लैंड के दौरे के ऊपर हैं। ये दौरा नहायत ही अहम है, चूँकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस मंशूर के ऊपर इलेक्शन लड़ा और जिसके बाद उन्होंने कामयाबी हासिल की, उसमें सबसे अहम नुकता ये था कि वो दुनिया के अंदर जो है वो जंग बंदी चाहते हैं। आप एक जंग जो थी वो यूक्रेन और रशिया के बिटवीन थी, और उसमें जो यूरोपियन ममालिक हैं उनके अपने इंटरेस्ट थे, और बिलखसूस जो ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड है वो इसका गारंटर या इसका सरबराह या इसका मौजब समझ सकते हैं। तो जब डोनाल्ड ट्रंप जंग बंदी चाहते हैं तो ये यूक्रेन की वॉर जो है, जिसके अंदर बिलियंस ट्रिलियंस डॉलर लगा दिए गए अमेरिका की जानिब से, बरतानिया की जानिब से, तो इस जंग को जब डोनाल्ड ट्रंप अचानक से रोक देंगे तो उसके लिए तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी ग्रेट ब्रिटेन के लिए, और इनको बड़ा नुकसान होगा। तो इस ज़िमन में ये आर्मी चीफ का जो दौरा था उसमें गज़ा, फ़लस्तीन, इज़राइल के दरमियान जो चीज़ें हैं वो भी थी शामिल। फिर ये यूक्रेन वॉर के हवाले से भी था। फिर जो नई चीज़ें आगे बढ़नी है उसको भी डिस्कस करना था, चूँकि पाकिस्तान ने हमेशा से जो अफ़गानिस्तान की वॉर हो, रशिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान वॉर हो, तो उसमें इंग्लैंड और जो अमेरिका हैं उनके साथ मिल के काम किया है। और हमने अपनी फ़ौज जो है वो, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो चाहे सेकंड वर्ल्ड वार हो, आप आज भी बेल्जियम चले जाएँ, फ्रांस जाएँ, मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जाएँ, तो आपको वहाँ पे जो यादगार बनी हैं उसके अंदर आपको लाहौर के, कराची के, मुख्तलिफ़ जगहों के जो लोग हैं उनके शहीद होने के, उनके नाम लिखे हुए तख्तियाँ नज़र आएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि आर्मी चीफ का जो दौरा लंदन था वो बड़ा अहमियत का हामिल था। इसके ऊपर इतनी बात करते हुए आगे अगर हम बात करें तो वो ये बात आपको सुनने को और देखने को मिलेगी कि आज ही के दिन में यहाँ के इदारों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो है वो इजाज़तनामा लिया, और जब आज के दिन में आर्मी चीफ जो हैं, यकीनन उनकी हाई कमीशन आमद का सुना गया था, और हाई कमीशन लंदन जो है उसके बाहर आप से कुछ 1 घंटे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो एहतजाज करेंगे। और एहतजाज करने का मकसद और मकासद जो हैं उसमें सबसे अहम चीज़ उन्होंने ये रखी कि आर्मी चीफ चूँकि यहाँ पे हैं और मुल्क के अंदर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ हो रही हैं, जो पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज हुआ था, जो इलेक्शन के अंदर धांधली हुई, और ख़ासकर 26 नवंबर को जो कुछ हुआ और जिस तरह से इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, उस चीज़ को वजह बना के लोग जो हैं, और बिलखसूस PTI की, वो एहतजाज करेंगे। एहतजाज में यकीनन लोग जो हैं वो मुँह पे मास्क पहनेंगे, इमरान खान की तस्वीर लेके आएंगे, भरपूर एहतजाज करेंगे, और इस एहतजाज का मकसद महज ये है कि इमरान खान के हक़ में आवाज़ उठाई जाए, आर्मी चीफ के दौरा लंदन के दौरान ही आवाज़ उठाई जाए, अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया जाए। और फिर आप देखें कि इमरान रियाज ने रात को गाड़ी में बैठ के पूरा व्लॉग किया, और वो पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन से गुजरे तो उन्होंने कहा कि देखिए कि मैं रात के आखिरी पैर में यहाँ से गुजर रहा हूँ, और सुबह कल यहाँ PTI ने आर्मी चीफ की आमद के मौके के ऊपर एहतजाज करना है। तो यहाँ लंदन की सड़कों के ऊपर जो है वो कोई कंटेनर नहीं है, कोई रोड बंद नहीं है, कोई फौज तैनात नहीं है, कोई पुलिस एहतजाज नहीं है, कोई नाके नहीं लगाए गए। तो ये इमरान रियाज साहब की जानिब से चीज़ को दिखाना यकीनन अच्छी बात है। लेकिन हम ग्रेट ब्रिटेन जैसे मुल्क को, जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, जहाँ पे सही मानों में जमहूरियत है, जहाँ किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, काले को गोरे पर कोई फोकियत हासिल नहीं है, और बड़ी हद तक इन्होंने ये चीज़ें जो हैं वो साबित करके दिखाई हैं। तो हम ये 400-500 साल की जमहूरियत की बुनियादें रखे हुए ममालिक हैं,
پاکستان کے اندر تو آج بھی ملٹری ڈیموکریسی ہے اس ملک کے اندر، لیکن یہ بات درست ہے کہ یہاں پہ ایک طرف آپ جو ہے وہ تقریر کر رہے ہوں، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، اور دوسری جانب کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا برطانیہ کی سرزمین کے اوپر رہنے والے جو لوگ ہیں، وہ 24 آورس کے نوٹس کے اوپر اگر وہ اپلیکیشن دیں گے، رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں ان کو وہ فالو کریں، تو وہ جس مرضی کے خلاف، چاہے دنیا کی کوئی بھی شخصیت کیوں نہ ہو، اس کے خلاف جو ہیں وہ احتجاج کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کے احتجاج کے کچھ ویژلز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، تو دیکھتے ہیں کہ اس احتجاج کے بعد جو ہے وہ کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے، لیکن آج جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا۔ وہیں پہ آپ دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ ایک نئی حکمت عملی بنائی، اور اس حکمت عملی کے اندر یہ باتیں شامل ہیں اور یہ مطالبات رکھے گئے کہ جو 24 سے 27 نومبر اور 2024 تک 26 نمبر چنگی سری نگر ہائی وے 0 پوائنٹ اسلام آباد ڈی چوک اور بلو ایریا کے CCTV فوٹیج اور زخمی مریضوں کی تعداد، نام، تفصیلات حاصل کرنے کے لیے درخواست جو ہے وہ اسلام آباد کی ہائی کورٹ کے اندر دائر کر دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کیمرے تھے ان کی فوٹیج کہاں پہ ہے، یہ جو گولیاں چلی ہیں وہ کس نے چلائی، کیا ہوا یہ بتائیے، جو زخمی ہوئے تھے ان کی تعداد کتنی ہے، ان کے نام کتنے وہ بتائیں، اور وہ لوگ کہاں پہ موجود ہیں، کس اسپتال میں لے کے گئے تھے۔ وہیں پر جو اپوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب، محمود خان اچکزئی اور دیگر لوگ، اس میں شاید حقان عباسی بھی جو ہیں وہ شامل حال ہیں، تو اپوزیشن اتحاد بن چکا ہے، اور اپوزیشن اتحاد کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہیں وہ عید کے بعد یعنی کہ رمضان کے بعد بھرپور طریقے سے احتجاج کریں گے، اور ملک کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہیں، جو کوئٹہ، بلوچستان اور KPK کا امن تباہ ہو چکا ہے، جو الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی تھی، ان تمام چیزوں کو وجہ بنا کے ہم بھرپور طریقے سے احتجاج کریں گے۔ تو جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک حکمت عملی ہے، وہیں پہ مولانا فضل الرحمان اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ پھر سے ایک پیج کے اوپر جمع ہوئے ہیں، اور بڑا مضبوط اپوزیشن کا اتحاد جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ اب وہیں پہ کچھ انٹرنیشنل چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں۔ آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بیان دیکھ لیجئے کہ دنیا کے اندر جو ڈیموکریٹک سسٹم ہل چکا ہے، جہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، جہاں پہ جمہوریت کو ڈی ریل کیا گیا، اس کو وہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں سر فہرست جو ملک ہے وہ ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکہ کا کون سا پریشر، کس طرح کا پریشر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر پڑے گا، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گی۔ یہاں ایک بڑی اہم خبر خطہ آزاد کشمیر کے حوالے سے، وہاں بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے، 31 سالوں کے بعد ہوئے تھے، بلدیاتی الیکشن ہو گئے، لوگ کامیاب ہو گئے، اس کے لیے پورا سٹرکچر موجود ہے، لیکن ان بلدیاتی الیکشنز کے اندر کامیاب ہونے والے جو مقامی لوکل گورنمنٹ کا نظام تھا، ان لوگوں کو اختیارات، بجٹ اور ساری چیزیں مہیا نہیں کی جا رہی تھی۔ تو اس سلسلے میں آزاد کشمیر کے ہائی کورٹ جو ہے آزاد کشمیر کی، اس نے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے، اور اس فیصلے کی روشنی میں آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے بلدیاتی نمائندگان کو فنڈز فراہم کرنے کا حکم دے دیا ہے اپنے فیصلے کے اندر۔ اس کیس میں پٹیشنر فہیم فاروق اور جاوید شریف تھے، جبکہ راجہ سجاد ایڈوکیٹ نے اس کیس میں وکالت کی، اور اب اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ اسمبلی اجلاس میں ترمیم کے ذریعے بلدیاتی نمائندوں سے یہ اختیار لے کر واپس MLAs کو دیا جائے گا۔ یہ صورتحال جو ہے آزاد کشمیر کی، اس میں یہ ایک اچھی خبر ہے کہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ اگر ان کو مل جائیں تو یہ صحیح منوں میں لوکل سطح کے اوپر جو لوکل نظام حکومت ہے، جو بلدیاتی نظام ہے، اس کے اندر بڑی بہتری آئے گی۔ جج انصاف کے لیے سپریم کورٹ پہنچ کے، اور ججوں کو بھی عدالتوں سے اور اپنے ججوں بھائیوں سے جو ہے وہ انصاف چاہیے، اور اس سلسلے میں دیکھیے کہ بریکنگ نیوز، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے دوسری ہائی کورٹ سے ٹرانسفر سینیارٹی قائم کم چیف جسٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انتظامی تبدیلیوں کے خلاف سپریم کورٹ سے جو ہے وہ رجوع کر لیا ہے، اور تینوں ٹرانسفر ججز قائم کم چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس محمد آصف بھی درخواست کے اندر جو فریق ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے انتظامی تبدیلیوں کے نوٹیفیکیشنز بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیے ہیں۔ یہ جو نئے ججز کو لگایا گیا تھا، جس میں سینیارٹی کو جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھا گیا، جونیئرز کو پروموٹ کیا گیا اور سینئرز کو اگنور کیا گیا، اس سلسلے میں ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے، اور وہ عدالت پہنچ چکے ہیں کہ یہ غلط چیزیں ہوئی ہیں، تو لہٰذا اس تقرری کو جو ہے وہ روکا جائے۔ اب یہ تقرری رک پائے گی یا نہیں رک پائے گی، چونکہ یہ نظام تو آزاد نہیں ہے، اس کے اوپر تو کسی اور کا قبضہ ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن، یہ تقرریاں، یہ ساری چیزیں تو کہیں اور سے ہوتی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ یہ ججز جو ہیں جو چیلنج کیا، جنہوں نے
ان کی بات کون سنے گا؟ وہی سنیں گے جنہوں نے ان لوگوں کی تقرری کی ہے۔ ایک نہیں دو پاکستان کے ایسے ہیں کہ اسلام آباد میں پولیس سرکاری ملازمین پر ٹوٹ پڑی۔ ملازمین مطالبات کی منظوری کے لیے بارش کے دوران سیکریٹریٹ کے باہر احتجاج کر رہے تھے اور پولیس نے کہا کہ ہم آپ کے محافظ نہیں، ہم آپ کے دشمن ہیں، ہم آپ کو اپنے حق کے لیے، حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھانے دیں گے۔ بارش کے اندر جو کھڑے لوگ تھے، جو سیکریٹریٹ کے باہر احتجاج کر رہے تھے، ان کو مارا پیٹا، ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا اور انہیں بھگانے کی کوشش کی۔ کرپشن کا انجام کیا ہے؟ میو اسپتال لاہور کے آرتھوپیڈک وارڈ میں لفٹ جو تھی وہ گر گئی اور 8 افراد ملبے تلے آ کر زخمی ہو گئے اور 6 ماہ قبل لفٹ کا افتتاح کیا گیا تھا۔ یہ کرپشن کی مثال دیکھیے، اتنی کرپشن ہے، اتنا کرپٹ نظام ہو چکا ہے۔ 6 ماہ قبل، ٹھیک ہے مشنری یہ خراب ہو سکتی ہے، اس لفٹ کو لگایا گیا اور وہ 6 ماہ کے اندر ہی یہ لفٹ جو تھی وہ گر گئی، ناقص مٹیریل تھا، ناقص کام کیا گیا اور 8 افراد جو تھے وہ ملبے کے تلے دب کے۔ پاکستان کے اندر چیمپئن ٹرافی جاری ہے اور افتتاحی میچ پاکستان ورسز نیوزی لینڈ کے درمیان ہوا۔ اس میچ کو میں نے، آپ نے، سب لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح کی کرکٹ جو ہے وہ پاکستان نے کھیلی۔ بابر اعظم کے اوپر پھر سے تنقید ہوئی ہے، یہ اپنی ذات کے لیے کھیلتے ہیں۔ کون ہے جو اس جدید دور کی کرکٹ کے اندر جو 50 بنائے اور اس کے لیے 65 بالیں کھیل دے؟ دوسری جانب اپنے جو مد مقابل ٹیم ہے اس کو دیکھیں، وہ کتنا تیز کھیلتے ہیں، وہ 90 بال کھیلتے ہیں، سینچری سکور کر دیتے ہیں۔ اور پھر اوپننگ کرتے ہوئے بابر اعظم کو اتنا سلو تو کھیلنا نہیں چاہیے جب ٹارگٹ جو ہے وہ 320 رنز کا چیز کرنا ہو۔ تو چیمپئن ٹرافی کے ابتدائی میچ میں فیلڈنگ کے دوران انجری کا شکار ہونے والے قومی ٹیم کے اوپنر فخر زمان ٹورنامنٹ سے پورے سے باہر ہو چکے ہیں۔ سیم ایوب پہلے سے زخمی ہیں اور وہ لندن کی سرزمین کے اوپر ہیں۔ پی سی بی کے ذرائع کے مطابق قومی ٹیم 23 فروری کو بھارت کے خلاف ہونے والے میچ کے لیے کراچی سے دبئی روانہ ہوگی۔ تاہم فخر زمان دبئی جانے والی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے اور ذرائع بتایا ہے کہ فخر زمان کی انجری سنجیدہ نوعیت کی ہے اور وہ ٹورنامنٹ میں مزید نہیں کھیل پائیں گے۔ اور پی سی بی کے ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ نے متبادل کھلاڑیوں کے لیے آئی سی سی سے ٹیکنیکل کمیٹی سے رابطہ کیا ہے اور فخر زمان کی جگہ پر متبادل اوپنر کے لیے مختلف ناموں پر غور کیا جا رہا ہے۔ تاہم امام الحق کو ٹیم میں جگہ بنانے کے لیے مضبوط امیدوار تصور کیا جا رہا ہے۔ لیکن زمان خان کو کیوں نہیں رکھا گیا؟ اس کے اندر عثمان خان کو کیوں نہیں رکھا گیا؟ اس کے اندر اور اتنے کھلاڑیوں کے میں نام لے سکتا ہوں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں جن کو ٹیم کے اندر شامل ہونا چاہیے تھا، لیکن اس ملک کے اندر میرٹ نہیں ہے اور میرٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس ملک کے اندر بہت پوٹینشل ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو ٹیم ورلڈ کپ کے اندر کھیل رہی ہے وہ دور حاضر کی کرکٹ جو اس وقت کھیلی جا رہی ہے اس کے مطابق مجھے ذاتی حیثیت میں لگتا ہے کہ یہ کھلاڑی اس لیول کے، اس معیار کی اور اس مزاج کے نہیں ہیں جو کسی بی ٹیم سے جیتنے کی صلاحیت رکھتے ہوں یا وہ چیمپئن ٹرافی جس کے وہ دفاعی چیمپئن ہیں اس کا دفاع کر سکیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، جلد آپ سے پھر ملیں گے۔ اگر آپ اسٹڈی، ورک یا وزٹ ویزا پر برطانیہ جانا چاہتے ہیں یا پھر چین میں تعلیم حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں تو ابھی جی ڈی کنسلٹنسی سے رابطہ کیجیے۔ ہمارے ایکسپرٹس اپلیکیشن سے لے کر ویزا اپروول تک آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے۔